व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें आप तवज्जो से सुन रहे होंगे और उसको साथ साथ आप याद कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स काइंडली आपको जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उन सबको तवज्जो से सुना किया करें और उनको साथ साथ जो आपको नोट करने के लिए कहा जाता है उन्हें भी काइंडली आप नोट किया करें। हमारा लेक्चर नंबर 6 था हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक और हमने उसमें जो है वो हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक पढ़ा था, जिसमें से हमने 4 हकूक़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें यतीमों के हकूक़ थे, बेवाओं के हकूक़, माज़ूरों के हकूक़ और मुसाफिरों के हकूक़ शामिल थे। इसके साथ साथ हमने इसकी रीडिंग भी मुकम्मल कर ली थी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमारी हो गई थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यतीमों के बारे में कुरानी अहकाम बयान करें। पेज नंबर 56 आप ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यतीमों के बारे में कुरानी अहकाम बयान करें। पेज नंबर 53 पर आप आएँ। 53 पर है यतीमों के हकूक़ के बारे में कुरानी अहकाम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट कुरानी अहकाम का है। यतीम को हकीर बेसहारा समझकर उन्हें धक्के ना दिए जाए, यानी कुरान के अहकामात जो हैं इसमें वो सारे तफसील से बताए गए हैं। आपने जो है ये कुरानी अहकामात जो है आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे भी, याद भी करेंगे और आपने ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ से लेकर यतीम को हकीर बेसहारा समझकर उन्हें धक्के ना दिए जाए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे यतीमों के साथ इंसाफ का मुआमला करें। इसके साथ आपने जो यहाँ पर मेंशन है कि ये कौन सी सूरत से लिए गए हैं और कौन सी आयत नंबर है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको जो है वो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पेज नंबर 56 पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमों के बारे में क्या तालीमात हैं। पेज नंबर 54 पर इसका फर्स्ट है हमारा पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं इस सिलसिले में, ये आपने हेडिंग्स भी देनी है बेटा स्टूडेंट्स। सबसे पहले है कि ये पॉइंट्स में है कि मैं और किसी यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में 2 साथ साथ वाली उंगलियों की तरह करीब होंगे। उसके बाद है कि मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ भलाई की जा रही है, सबसे बुरा घर वो है कि जिसमें किसी यतीम के साथ बदसलूकी की जाती हो। उसके बाद थर्ड है, जो किसी यतीम बच्चे को अपने घर बुलाकर लाए और उसको खिलाए पिलाए तो ये अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये 3 पॉइंट्स में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यतीमों के बारे में सहाबा के तर्ज़ अमल की मिसालें पेश करें। यानी यतीमों के बारे में सहाबा कराम ने क्या तर्ज़ अमल अपनाया वो हमने बताना है। सहाबा कराम का तर्ज़ अमल पेज नंबर 54, ये आपका पूरा पॉइंट है, इसमें जाएगा। ये आपने हेडिंग भी लिखनी है। इसमें सबसे पहला है कि किसी यतीम की परवरिश का सवाल आता है जिसके लिए मुतअद्दिद सहाबा कराम पेशकश करते। सेकंड, बदर के यतीमों के हक़ में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई। इसी तरह थर्ड है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यतीम बच्चियों की परवरिश का बड़ा अहतमाम करती थी। फोर्थ नंबर पर है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अक्सर किसी यतीम बच्चे को साथ बिठाए बगैर खाना नहीं खाते थे। इसी तरह से ये है कि हज़रत अब्दुल दहदा ने अपना बाग एक यतीम बच्चे को हिबा कर दिया। ये आपके पॉइंट जो हैं वो कंप्लीट यहाँ तक 5 बनते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम से पहले बेवाओं के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता था। बेवाओं के साथ कैसा सलूक इस्लाम से पहले रवा रखा जाता था उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। और इसमें आता है पेज नंबर 54 पर कि इस्लाम से पहले जो बेवाओं के साथ सलूक रवा रखा जाता था उसके बारे में है फर्स्ट पैराग्राफ बेवाओं के हकूक़ का। बेवा के साथ इंसानी तारीख़ में जो जुल्म रवा रखा गया वो इंतहाई दर्दनाक है। अरब में ये जानवरों की तरह ख़ाविंद के वारसों की ग़ुलामी में चली जाती थी। फिर यहूदी जो है वो इसमें मरहूम शौहर के माई की मिल्कियत करार पाती थी। हिंदू मज़हब ने तो उसे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीनने की कोशिश की। यहाँ तो वो शौहर की चिता के साथ जल मरती थी और सती हो जाए, वगरना वो सारी उम्र लानत और नहूसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ के सिलसिले में क्या हदायत दी। वो था पहले हमने पढ़ा कि बेवाओं के साथ इस्लाम से पहले कैसा सलूक रवा रखा जाता था और इस्लाम ने जो इज़्ज़त
بخشی ہے بیواؤں کو، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ یہ آپ نے پورا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، پیج نمبر 54۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کی ہیں اور ہمیں ہدایات دی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ خاوند کی وراثت میں سے اسے باقاعدہ ایک مقررہ حصے کا حقدار قرار دیا ہے۔ اگر مہر ابھی ادا نہیں ہوا تو خاوند کے مال میں سے اس کی علیحدہ ادائیگی اس میں سے لازمی قرار دی گئی ہے، یعنی اس کے حصے کے علاوہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی ہے۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دے دی گئی ہے، کسی کو اس پر مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی وہ چاہے تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور چاہے تو وہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے ہمارا یہاں تک کمپلیٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارا کوسچن نمبر 6۔ کوسچن نمبر 6 ہے معذوروں کے حقوق بیان کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ معذوروں کے حقوق بیان کرنے ہیں ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ 2 کوسچن ہیں، اس میں 2 پارٹس ہیں۔ ایک کوسچن ہے کوسچن نمبر 6، اس کے 2 پارٹس ہیں ہمارے آنسر کے۔ اور معذوروں کے حقوق جو ہیں پیج نمبر 55 اوپن کیجئے۔ معذوروں کے حقوق ہیڈنگ کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا پر لوگوں کی حقارت امیز القابات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ بھولے بھٹکے کو یا کسی نبینہ کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے یہ حدیث ہیں، شارٹ کوسچن میں بھی آپ کو آ سکتے ہیں، ان کو انڈر لائن کرتے جایا کریں کہ بھولے بھٹکے نبینہ کو راستہ بتانا کیا ہے، تو آپ کو سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا۔ عیادت کا مطلب کیا ہے؟ عیادت کے معنی ہے عربی میں صرف بیمار پرسی کے لیے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت بھی عیادت میں شامل ہے۔ یعنی آپ کسی انسان کے صرف پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کس طرح ہیں، تو آپ کا کیا حال ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اس کا پوچھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خدمات بھی مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں بیمار کی، تو مالی مدد کر سکتے ہیں، کریں۔ اگر آپ اس کو ویسے جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے، یعنی وہ پیدائشی معذور نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ لاچار ہے، اس کے متعلقین پر لازم ہے کہ اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہیں، یعنی اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی خدمت کریں۔ اس کے بعد ہے کہ معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو، یعنی ان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ سورۃ الفتح میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورۃ الفتح میں نابینا، لنگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں۔ سورۃ توبہ میں ضعفاء کے ساتھ بھی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے۔ معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے، وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی انسانی ذمہ داری پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اپنے حقوق و عبادات کے سلسلے میں بھی رعایتیں رخصتیں دی ہیں، یعنی ان پر جو ہے وہ زور زبردستی جبر نہیں ہے۔ یہ بات بندوں کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں، ان کی تنگی پریشانی دور کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار معذور کی خدمت کو خود اپنی خدمت قرار دیا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس میں کوتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک ہے ہمارے معذوروں کے حقوق۔ پھر ہے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرنے سے پہلے، معذوروں کے متعلق ہمارا رویہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 2 ہیں اس میں پوائنٹس، کہ جیسے سب سے پہلے معذوروں کے حقوق ہیں اور پھر ہے ان کے متعلق ہمارا رویہ۔ تو آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ لکھنی ہے کہ معذوروں کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ تو اوپر ہم نے جو پڑھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا ہے تو اس کا فضل و احسان ہے، ہم پر بھی لازم ہے اللہ کے اس فضل و احسان کا شکر ادا کریں۔ اس اظہار تشکر کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم معذور بھائیوں کی امداد اور خدمت کریں، لیکن
ان پر احسان نہ ڈالیں، انہیں ان کی معذوری کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ ان کی اس طرح خدمت تربیت کریں کہ وہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کے قابل ہوں۔ معذور کی خودداری عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے اس کی معذوری کا بھی ذکر نہ کریں۔ یہ ہمارا کوسچن نمبر 6 کا آنسر یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 7، مسافر کے حقوق بیان کریں۔ پیج نمبر 56 پر مسافر کے حقوق ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے، آپ کا کوسچن نمبر 7 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 8، اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہے تو آپ کے والدین کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس آپ کو ماشاءاللہ آپ لوگ 8th کلاس میں ہیں اور آپ جو ہے وہ خود سے اس کوسچن کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس سلسلے میں گائیڈ کر سکتی ہوں کہ جیسے میں آپ کو اپنی طرف سے بتا سکتی ہوں کہ اگر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی ہمارے فیملی میں یا ہمارے جاننے والوں میں یا محلے میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر وہ اکیلا ہے تو اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں، عید تہوار کا موقع ہو یا کوئی بھی اوکیزن ہو یا کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ ایونٹ ہو تو اس پر جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اسے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے ہمارے والدین کا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو خود سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے ہمارا کوسچن نمبر 9، مسافر کی خدمت کے آداب بیان کیجیے۔ مسافر کی خدمت کے آداب پیج نمبر 56 پر اس کا آنسر موجود ہے۔ مسافر کی خدمت کے آداب پوائنٹ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 پوائنٹس ہیں اس کے، یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، یاد بھی کرنے ہیں۔ یہ کمپلیٹ مسافر کی خدمت کے آداب کوسچن نمبر 9 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 10 ہمارا ہے خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں نمبر 1 ہے ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال و جائیداد کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ نمبر 2 ہے نا سمجھی کی عمر میں ڈیش کے مال ان کے حوالے نہ کرو، یہ کس کے؟ یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ نمبر 3 ہے مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے، کھانے پینے کا آرام کرنے کا انتظام جو ہے وہ ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے ہمارا ابن السبیل کے معنی کیا ہے؟ ابن السبیل کے معنی جو ہے وہ مسافر ہیں۔ نمبر 5 ہے ہمارا اسلام نے خاوند کی میراث میں سے بیوہ کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا ہے، جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 11، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ کس کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ وہ یتیم کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نمبر 2 ہے قرآن نے معذوری کی بنا پر حقارت امیز منع فرمائے ہیں۔ کیا منع فرمائے ہیں؟ القاب۔ اس کے بعد 3 ہے معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے، نہ تو وہ طاقتور ہوتا ہے، نہ چست ہوتا ہے اور نہ ہی توانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 4، بات چیت کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ اسلام سے ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ہے مسافروں کی عزت و احترام کا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ ضروری ہے۔ آج جیسا کہ بیٹا ہم اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے وہ اپنا لیسن حقوق العباد جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اس کے ساتھ ہم نے کوسچن آنسرز کو فل ان دی بلینکس اور MCQs ہم نے مکمل کیے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے جو آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، میرے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کیا ہوگا، اور اب آپ لوگوں نے جو کوسچن آنسر میں نے آپ کو 9 کوسچن آنسر کروائے ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوبارہ سے یاد دلا رہی ہوں کہ میں نے سورۃ الفجر آپ کو 1 to 15 آیت نمبر تک دی تھی یاد کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا اور ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیا ہوگا اس سلسلے میں۔ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ ہم جو ہے ہمارا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 7 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیو لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔